प्रोड्यूसर कभी भी किसी आर्टिस्ट को नहीं कहेगा कि तुम वल्गर बातें करो, कभी किसी फीमेल आर्टिस्ट को मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रोड्यूसर कहेगा कि तुम वल्गर डांस करो। आर्टिस्ट अगर फैमिलीज़ बैठी हैं तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा एक स्टेप पीछे आके वो अपनी जो बातें जो वल्गर हैं वो ना करें। कई दफ़ा क्लिप वायरल हुए हैं प्राइवेट थिएटर्स के आर्टिस्ट फाशी कर रही हैं। अलहमरा का मेरा नहीं ख्याल कि कोई क्लिप ऐसा वायरल हुआ है आज तक। अच्छी लगी उसकी मोहब्बत में या उसके वो फ़ैन है, उन्होंने ड्रामा लगा लिया तो ऑब्वियसली उन्होंने उसको प्रमोट करना है। या यहाँ पे ये भी सुनने में आया कि यहाँ पे जो आर्टिस्ट आते हैं उनकी मजबूरी से कुछ प्रोड्यूसर्स फ़ायदा उठाते हैं। और अच्छे प्रोड्यूसर भी हर जगह पे हैं, बुरे भी हैं। जो लोग कुछ ऐसे भी हैं जो मजबूरी का आर्टिस्टों की फ़ायदा उठाते होंगे, लेकिन मैं बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर्स को जानता हूँ कि जो मेरिट के ऊपर काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो लोगों की, आर्टिस्टों की, फीमेल आर्टिस्टों की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते थे, उठाते होंगे। कुछ ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो उनको काम करवाने के बाद पेमेंट्स नहीं देते। कुछ ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो काम करवाया और ड्रामा छोड़ के भाग गए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फील्ड से निकलते जा रहे हैं। कुछ फीमेल आर्टिस्टें ऐसी हैं जिनको शायद काम नहीं मिलता तो वो फिर खुद से ही ड्रामा लगा लेती हैं। फीमेल आर्टिस्ट में जहाँ तक मुझे पता है खुद से कोई अपना घर से पैसा ला के प्रोड्यूसर नहीं बनती। कोई ना कोई उनका फ़ैन, कोई ना कोई उनका चाहने वाला उनके कहने पे वो ड्रामे में इन्वेस्टमेंट करता है और नाम उनका प्रोड्यूसर की जगह पे लिखता है। मुश्किल सवाल है लेकिन आपको जवाब देंगे। हो जाता है इंसान को। कई आर्टिस्टें ऐसी आई हैं जो अच्छी लगी हैं, दिल को भी अच्छी लगी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ तो वो वहीं तक ही रही है, बस ड्रामे की हद तक ही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मेरे चैनल पे आप लोगों ने फ़ीमेल अदाकारों के काफ़ी जो इंटरव्यू हैं वो सुने हैं, जिनमें अक्सर जो अदाकाराएँ हैं वो ये शिकवा करती हैं कि प्रोड्यूसर जो हैं वो मुख्तलिफ़ डिमांड्स करते हैं, प्रोड्यूसर जो हैं वो ऐसे हैं, प्रोड्यूसर ऐसे हैं। आज मेरे साथ थिएटर इंडस्ट्री के एक मशहूर नाम अली साद मौजूद हैं। इनको तकरीबन थिएटर इंडस्ट्री से वाबस्ता हुए 8 से 10 साल हो चुके हैं और आज इनसे पूछते हैं कि इन 10 सालों में इन्होंने थिएटर में क्या खोया, क्या पाया और थिएटर इंडस्ट्री जो मौजूदा सूरत हाल है इसके ज़िम्मेदार कौन है, और जब इन्होंने थिएटर इंडस्ट्री में कदम रखा था बतौर प्रोड्यूसर उस वक्त क्या हालात थे, अब क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अली भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अली भाई मुझे ये बताएं कि थिएटर इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ? दोस्तों के साथ ड्रामा देखने आया था इधर ही हलमरा में, और 2011 की बात है गालिबन। ड्रामा देखा तो वहाँ दोस्तों में ही बात हुई कि यार हम भी कोई ड्रामा लगाते हैं। वो ये कह के भूल गए, मैं जाके सोचता रहा कि ये मतलब ड्रामा लगाया जाए, देखा जाए कि ये फील्ड कैसी है। और 2012 में मेरा पहला प्ले इसी अलहमरा में 1 नंबर हॉल में हमने किया, उसका नाम था टब्बर वे लियांदा। को हाल कितने में मिला ड्रामे का, वो जिसको आपकी ज़ुबान में फट्टा बोलते हैं? हाँ जी। कि ये फट्टा इतने का है, ठीक है। वो टोटल कास्ट जो होती है वो और थिएटर का किराया वो कितना था? आपने अकेले लगाया था? क्योंकि सिलसिला यहाँ पे अलहमरा में ऐसा भी होता है कि 2-4 दोस्त मिलके भी लगा लेते हैं, ये भी ज़रा बताएं। उस टाइम पे जो फीसिस पे की थी वो आज से तो काफ़ी कम है। हॉल का किराया भी तकरीबन आज से आप अगर 10 साल पीछे जाएं तो तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये का किराए का भी पर डे का फ़र्क था। जैसे आज किराया हमारा 35,000 है तो गालिबन तब हमारा किराया 20,000 रुपया था। और आर्टिस्टों की जिनकी आज कईयों की पेमेंट 2 लाख है तो उनकी तब लाख थी। इसका मतलब कि आप बतौर शौकिया प्रोड्यूसर आए और उसके बाद फिर आप प्रोड्यूसर आए हैं। इन्वेस्टमेंट का नहीं सोचा था कि इसमें पैसे लगाएंगे तो पैसे बचेंगे। फैमिली को थिएटर से पीछे धकेलने में, उनको यहाँ से नाराज़ करने में किन का हाथ है? प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हॉल इंतज़ामिया या अपना आर्टिस्ट? देखें जी, प्रोड्यूसर कभी भी नहीं चाहेगा कि फैमिलीज़ छोड़ जाएं ड्रामा देखने। प्रोड्यूसर कभी भी किसी आर्टिस्ट को नहीं कहेगा कि तुम वल्गर बातें करो, कभी किसी फीमेल आर्टिस्ट को मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रोड्यूसर कहेगा कि तुम वल्गर डांस करो, ठीक है जी। ड्रामा जो आजकल छूट रहा है ड्रामा जिस वजह से, वो आर्टिस्टों की वजह से। मैं तो कसूरवार आर्टिस्टों को कहूँगा। एक तो महंगाई है, उसका भी बहुत कसूर है इस काम में, लेकिन आर्टिस्ट अगर फैमिलीज़ बैठी हैं तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा
ایک سٹیپ پیچھے آ کے وہ اپنی جو باتیں جو ولگر ہیں وہ نہ کریں. میری کچھ فیمیل آرٹسٹ سے بات ہوئی آن دی ریکارڈ پڑی ہے میرے انٹرویو میں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں جو ولگر سٹیپ کرنے میں پروڈیوسر اور ڈائریکٹر اکساتا ہے. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ 100% جھوٹ ہے یہ. پھر وہ ایسا کیوں کہتی ہے؟ اب یہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے پاس ابھی 4 لڑکیاں کام کر رہی ہیں. آپ جا کے کسی 4 میں سے کوئی ایک بھی کہہ دے تو آپ آ کے ضرور اپنے آڈینس کو بتائیے گا کہ جی علی صاحب جھوٹ بول رہا تھا. آرٹسٹ نے کہا ہے کہ جی مجھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ولگر سٹیپ کریں. الحمرا جو تھیٹرز ہیں ان میں اور جو دوسرے تھیٹر ہیں پرائیویٹ کمرشل تھیٹرز، ان میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے ٹکٹ ریٹ کا فرق ہے. اس کے بعد ڈرامے کے اندر جو باتیں ہیں، الحمرا میں تھوڑی باتیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سینسرڈ ہو جائیں، کوئی زیادہ ولگر باتیں نہ کی جائیں. نہ انتظامیہ کرنے دیتی ہے، نہ پروڈیوسر کہتا ہے، نہ ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ڈانس تھوڑا بہت آپ نے دیکھا ہے، کئی دفعہ کلپ وائرل ہوئے ہیں پرائیویٹ تھیٹرز کے کہ آرٹسٹ فحاشی کر رہی ہیں. الحمرا کا میرا نہیں خیال کہ کوئی کلپ ایسا وائرل ہوا ہے آج تک. اگر کبھی کوئی ہوا بھی ہے تو وہ آرٹسٹ کو بین کر دیا گیا ہے یا ڈرامہ بند کر دیا گیا ہے. ایک اور بڑا اہم سوال، میری ایک ڈائریکٹر سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہا تھا جی کہ ڈرامہ کا جو یہ گرنا یا ڈرامے کا پیچھے ہٹنا، اس میں پروڈیوسر کا پروڈیوسر ذمہ دار ہے. اس کی ریزن اس نے یہ بتائی تھی کہ جب ہم کاسٹ بناتے ہیں اس وقت ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سین کے لیے یہ آرٹسٹ اچھا ہے یا یہ آرٹسٹ اچھی ہے، تو اس وقت پروڈیوسر 2-4 آرٹسٹ سے اپنی من پسند کی ڈال دیتا ہے، جس وجہ سے ہمارا جو سین ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اس لیے پھر ہم وہ ڈرامہ پیش نہیں کر سکتے جو کہ کرنا چاہیے تھا. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ صحیح کہتے ہیں جی. بہت سے ڈائریکٹر ڈرامہ ڈائریکٹ کرنا ہی چھوڑ گئے ہیں اس وجہ سے کہ پروڈیوسر بھی آج کل 2 قسم کے ہیں. کچھ پروفیشنل پروڈیوسر ہیں، کچھ ان پروفیشنل ہیں. ان پروفیشنل یہ ہیں کہ وہ جیسے آپ نے بھی مینشن کیا کہ لڑکی اچھی لگی، اس کی محبت میں یا اس کے وہ فین ہیں، انہوں نے ڈرامہ لگا لیا تو اوبویسلی انہوں نے اس کو پروموٹ کرنا ہے یا اس کو انہوں نے آگے کرنا ہے، پروٹوکول دینا ہے. تھیٹر انڈسٹری میں آیا آپ کو 10 سال ہو گئے. ان 10 سالوں میں کوئی ایسا چہرہ کہ جو آپ کی نظر سے گزرا ہو تو آپ نے کہا ہو کہ یہ آرٹسٹ جو ہے یہ آنے والے دور کی بہت بڑی آرٹسٹ بنے گی، اور پھر وہ بنی؟ کوئی ایسا چہرہ؟ دیکھیں جی ایسے بہت سے چہرے آئے ہیں کئی، جس کا آپ کہیں کہ ہم نے اس کے بارے میں یہ پیشین گوئی کی تھی اور آج وہ سپر سٹار ہے، کہ وہ بھی یہ مانے کہ یہ انہوں نے کہا تھا. دیکھیں جی میں نام نہیں لوں گا لیکن بہت ساری آرٹسٹ آئی ہیں. کئی تھی وہ بہت بڑی سٹار بن سکتی تھی لیکن اپنی مجبوری کی وجہ سے وہ آئیں اور شاید مجبوری کی وجہ سے انہوں نے بیچ میں کام چھوڑ دیا. کئی ہیں جو کر رہی ہیں، کچھ ہیں جو ڈیریل ہو گئی ہیں بیچ میں اپنے کام سے، لیکن ابھی جتنی آرٹسٹ موسٹلی کام کر رہی ہیں ساری اچھی ہیں. اس فیلڈ میں مجبوری کی آپ نے ابھی بات کہی تو کئی آرٹسیں اس میں آتی ہیں، ان کی مجبوریوں سے پروڈیوسر فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ فائدہ جو ہے مختلف شیپ میں ہو سکتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی یہ جو ڈرامہ انڈسٹری کی فیلڈ ہے اس کو اب اس معاشرے کی لیسٹ فیورٹ فیلڈ سمجھا جاتا ہے. بہت سی لڑکیاں شوق سے بھی آتی ہیں، شوقیہ بھی کام کرنے، جن کا شوق ہے کہ ہم ڈانسر بنیں، اچھا کام کریں. اور بہت سی لڑکیوں کو مجبوری میں بھی آنا پڑتا ہے کہ جن کے کوئی گھر میں کام شام نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے کسی کے سر پہ، کسی کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ بھی لوگ مجبوری میں آتے ہیں. اور اچھے پروڈیوسر بھی ہر جگہ پہ ہیں، برے بھی ہیں. جو لوگ کچھ ایسے بھی ہیں جو مجبوری کا آرٹسٹوں کی فائدہ اٹھاتے ہوں گے، لیکن میں بہت سے ایسے پروڈیوسرز کو جانتا ہوں کہ جو میرٹ کے اوپر کام کرتے ہیں اور میرٹ پہ ہی آرٹسٹ سے کام کرواتے ہیں. آپ کی یونین ان پروڈیوسر کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتی؟ پتہ بھی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، دیکھنے والوں کو بھی پتہ ہے، اور جو آرٹسٹ کام کرتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ کون سے پروڈیوسر ہیں جو ان کے ساتھ مجبوری میں فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ لوگ ان پروڈیوسر کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے اپنی یونین کے تحت؟ دیکھیں جی موسٹلی جو ایسے پروڈیوسر ہیں ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ہی بائیکاٹ کر دیا ہے. بہت سارے ایسے پروڈیوسر ہیں جو لوگوں کی، آرٹسٹوں کی، فیمیل آرٹسٹوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اٹھاتے ہوں گے. کچھ ایسے پروڈیوسر ہیں جو ان کو کام کروانے کے بعد پیمنٹس نہیں دیتے. کچھ ایسے پروڈیوسر ہیں جو کام کروایا اور ڈرامہ چھوڑ کے بھاگ گئے. تو وہ آہستہ آہستہ فیلڈ سے نکلتے جا رہے ہیں. ابھی آپ نے بات کہی کہ کچھ آرٹسٹوں کے نام لیا. اچھا کچھ فیمیل آرٹسٹیں جب کام کر رہی تھی ساتھ میں وہ پروڈیوسر بن جاتی ہیں، یہ راز کیا ہے؟ آپ کیونکہ پروڈیوسر ہیں آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. دیکھیے جی کچھ فیمیل آرٹسٹیں ایسی ہیں جن کو شاید کام نہیں ملتا تو وہ پھر خود سے ہی ڈرامہ لگا لیتی ہیں اور
کیا کہتے ہیں مین پہ کام کرتی ہیں، خود ڈرامہ لگا کے ایز اے پروڈیوسر وہ اپنی ایک ڈرامہ تیار کر کے تو اس میں خود ہی پروڈیوس کرتی ہیں اور خود ہی اپنی مرضی سے اپنا گانا بھی اور اپنا رول بھی اور سارا کچھ چوز کر کے خود ہی کام کرتی ہیں. ایسی بھی آرٹسٹ ہیں جو کرتی ہیں خود ڈرامہ پروڈیوس. نہیں دیکھیں وہ ڈرامے میں آتی یہاں پہ آتی پیسہ کمانے کے لیے، اور میں جہاں تک میری نظر میں ہے کہ تھیٹر میں اب وہ بچت نہیں ہے جو کہ پہلے دور میں ہوا کرتی تھی. تو پیسہ کمانے کے لیے آتی ہیں، پیسہ لگانا شروع کر دیتی ہیں. اصل راز بتائیں مجھے. دیکھیں جی، فیمیل آرٹسٹ میں جہاں تک مجھے پتہ ہے خود سے کوئی اپنا گھر سے پیسہ لا کے پروڈیوسر نہیں بنتی. کوئی نہ کوئی ان کا فین، کوئی نہ کوئی ان کا چاہنے والا ان کے کہنے پہ وہ ڈرامے میں انویسٹمنٹ کرتا ہے اور نام ان کا پروڈیوسر کی جگہ پہ لکھتا ہے، جس سے وہ پروڈیوسر بنتی ہیں اور اپنا ان کو گانا اپنی مرضی سے ڈرامے میں کرتی ہیں اور سارا رول اپنی مرضی سے کرتی ہیں. اپنی مرضی کے آرٹسٹ، اپنی مرضی کے گانے، اپنی مرضی کے گانے، اور باقی آرٹسٹ بھی جو ہیں وہ اپنی مرضی سے رکھتی ہیں. اچھا آپ نے کبھی کسی کو پروڈیوسر بنایا ہو؟ نہیں، ہم خود بن گئے، یہی بڑی بات ہے. اچھا علی بھائی، اتنا عرصہ ہو گیا 12 سال، آپ بھی گندم کھاتے ہیں، میں بھی گندم کھاتا ہوں. کوئی انسان کی نظر میں کوئی ایک آدھ آرٹسٹ ایسا لگتا ہے کہ جو دل کو اچھا لگتا ہے. کبھی کوئی دل کو اچھا لگا ہو بھابھی کے علاوہ؟ مشکل سوال ہے لیکن آپ کو جواب دیں گے. ہو جاتا ہے انسان کو. کئی آرٹسٹیں ایسی آئی ہیں جو اچھی لگی ہیں، دل کو بھی اچھی لگی ہیں، لیکن الحمدللہ میں شادی شدہ ہوں تو وہ وہیں تک ہی رہی ہیں، بس ڈرامے کی حد تک ہی. الحمرا ہے یا کوئی پرائیویٹ تھیٹر ہے، وہاں پہ جو سیٹ لگے ہوتے ہیں وہ مدتوں بعد عید کے عید ہی چینج ہوتے ہیں. ایسا کیوں؟ جبکہ ڈرامہ کا جو تھیم ہوتا ہے وہ کچھ ہوتا ہے لیکن سیٹ کچھ ہوتا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ موسٹلی جو بڑے ڈائریکٹرز ہیں وہ ڈائریکشن کرنا چھوڑ گئے ہیں اس وجہ سے کہ آرٹسٹ جو ہیں وہ ہمیں پراپر ریہرسلز نہیں دیتے. پہلی تو وجہ یہ ہے. جو ڈائریکٹر ہے اسی نے سیٹ بنوانا ہوتا ہے، اسی نے سیٹ لگوانا ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے باقی تھیٹروں کا تو نہیں پتہ. الحمرا کیونکہ ایک سرکاری ادارہ ہے، شام کو یہاں پہ ڈرامہ پیش ہوتا ہے لیکن دن میں یہاں پہ بے شمار فنکشنز ہوتے ہیں. ان فنکشنز کی وجہ سے کبھی سی ایم صاحب کا کوئی آ گیا، کبھی ڈاکٹرز کا آ گیا، کبھی بے شمار ایسے لائرز کا آ گیا، اسکولوں کا فنکشن آ گیا. اس کی وجہ سے یہ جو سیٹ جو ہم لوگ لگاتے تھے پہلے وہ ان کو ریموو کرنا پڑتا تھا، اس کے پیسز کر کے اس کو سائڈ پہ کرنا ہوتا تھا، اور وہ جو صبح کے ٹائم کا جو پروگرام ہوتا تھا اس کی ان کو سیٹ لگانا ہوتا تھا. اس لیے اب تھوڑا سا ہم لوگ سیٹ کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ ہوتا ہے، ڈرا بیک ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہماری الحمرا کی انتظامیہ کو ہم نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ جس دوران ہمارا ڈرامہ پیش ہو رہا ہو اس دوران آپ پلیز فنکشن جو ہے یہاں دوسرے ہال میں منتقل کر دیا کریں، تو یہاں ہمارا سیٹ جیسے توڑا جائے اسی کو واپس ویسے شام تک جوڑ کے لگایا جائے. بہت مہربانی سعد بھائی. بہت شکریہ خضر صاحب. جی تو ناظرین، آپ نے سعد کی باتیں سنی. ان باتوں میں آپ کو بہت کچھ ملے گا سمجھنے کے لیے بھی اور اس ڈرامے کی بہتری لانے کے لیے بھی. مجھے اور سعد صاحب کو اجازت دے. اللہ حافظ.